एपिसोड 31। दूसरी शाम गरांचू और पुष्कानियों के लश्कर जनूबी मैदान में पहुंच गए। उन्होंने जबरूद के सामने पड़ाव डाल दिए। लश्कर में जलने वाला अलाव जाहिर करते थे कि वो हमें नीम दायरे की सूरत में घेर कर 3 अतराफ से हमला करना चाहते हैं। मैंने अलाव शुमार करके तादाद का अंदाजा लगाना चाहा। ये अलाव 100 से ज्यादा थे। अगर हर अलाव के गिर्द 100 पुष्कानी हो तो भी उनकी तादाद 10,000 बनती थी, जबकि गरांचू के वहशी गुलाम उनके अलावा थे। उनके मुकाबले में हमारी नफरी 2,500-3 हजार से ज्यादा नहीं थी। फिर एक खराबी ये भी थी कि हमारी नफरी में औरतों की तादाद ज्यादा थी। इसके अलावा हरकारे के मुताबिक वहशी गुलाम पुष्कानियों का मुकाबला करने से डरते थे। ये सूरत हाल अगरचे मायूस कुन थी, मगर मैं जंग जीतना चाहता था। वो फटते मैंने फर्जीनों को हुक्म दिया कि वो सबको जगाने के इंतजाम शुरू कर दे। उस वक्त मौसम खराब हो रहा था और हल्की हल्की फौर पड़ रही थी, ताहम हवा हमारे मुआफिक थी, यानी उसका रुख पुष्कानी लश्कर की तरफ था। चौराहे में खवातीन की फौज के पीछे मैंने पेवा की गांठों से एक एहराम नुमा मीनार तामीर करवा लिया। मैं सबसे ऊपर वाली गांठ पर खड़ा हो गया। दूसरी और तीसरी कतारों वाली गांठों पर फर्जीनों और उसके नायब आ गए, ताकि लड़ाई के हालात के मुताबिक जब मैं उन्हें हिदायत दूं तो वो उन पर अमल कराते जाएं। पुष्कानियों का लश्कर भी सफारा होने लगा। लश्कर के पीछे उनके खैमे नस्ब थे, जिनमें शाह फरौंदा, राशि और अफसरों के खैमे नुमाए नजर आ रहे थे। उनमें से कोई एक खैमा गरांचू का भी होगा। मुझे यकीन था कि वो जोले को भी अपने साथ लाया होगा और वो किसी न किसी खैमे में कैद होगी, क्योंकि वो उसी की वजह से मुझे धमका रहा था और तवानाई के सिलसिले का इंतका अपने मंसूबे का एक हिस्सा समझ रहा था। जब रोशनी बढ़ी तो मैंने शाह फरौंदा का खैमा पहचान लिया। वो दूसरे खैमों से अलग थलग नसब था और उसके बाहर एक नेजे के साथ घोड़ों की 3 दुमें लहरा रही थी। फिर मुझे शाह फरौंदा और गिरांचो दिखाई दिए। वो एक मकाम पर खड़े लश्कर का जायजा ले रहे थे। इतने में एक खैमे से राशि बरामद हुई और हमारी तैयारियों का जायजा लेने लगी। मैंने उसे देखकर हाथ उठा दिया। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर गिरांचो के पास जाकर बातें करने लगी। मैंने उसे गिरांचो के खिलाफ उकसाया था, मगर उसका ये अंदाज कुछ और ही बता रहा था। इतने में पुष्कानी लश्कर में करना फूके जाने लगे। ये उस चालबाजी के आगाज की निशानी थी जिस पर गिरांचो अमल कराना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि मैं मामूली सी मदाफियत के बाद हथियार डाल दूं और इस दिखावे के बाद उनकी शराइत पर उससे सुलह कर लूं कि मैं अशनार के साथ हस्बे मामूल खमरशान पर हुक्मरानी करता रहूंगा। गोमा को खत्म कर दिया जाएगा और गिरांचू उसकी जगह ख्वाजा सराओं का बादशाह बन जाएगा। पुष्कानी गरगोश से नकल मकानी करके दोबारा खमरशान के मैदानों में आबाद हो जाएंगे और उन्हें खमरशानियों के साथ मसावी हुकूक हासिल होंगे। ये सुलह भी दिखावे की थी। गिरांचू चाहता था कि उसके बाद पुष्कानियों को टुकड़ों में तकसीम करके खत्म कर दे और जब पुष्कानी खत्म हो जाए तो वशनार को और मुझे भी जान से मारकर इक्तदार पर काबिज हो जाए। अगरचे उसने बातें मुझे नहीं बताई थी, मगर मैं उसकी चाल खूब समझता था। तेबले जंग के बजाय पुष्कानियों ने एक बार फिर सुलहनामे के लिए करने फूके और शाह फरौंदा, जिसके दाएं बाएं राशि और गिरांचू थे, आगे बढ़ने लगा। उसे निस्फ फासले तक आना था और निस्फ फासला मुझे और अशनार को तय करके उनसे बातचीत करना थी। मैंने झुककर फर्जीनों को हिदायत दी और फिर मीनार से उतर आया। जब मैं खवातीन की फौज के पास से गुजरा तो मैंने तलवार उठाकर उन्हें सलामी दी। उन्होंने जवाबन सलामी देते हुए हरमोजा देवता के नारे लगाए, लेकिन अशनार ने, जो पिंजरों के मर्द भी मैदान में ले आई थी, सिर्फ तलवार से सलामी का जवाब दिया, मुंह से एक लफ्ज न बोली। मैं उसे साथ लिए बगैर अकेले सुलह की बातचीत करने के लिए उस मैदान की तरफ बढ़ गया जहां शाह फरौंदा, राशि और गिरांचू मेरे मुंतजिर थे। मैं उनसे चंद कदम के फासले पर रुक गया। शाह फरौंदा कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम यहाँ आकर शाह खमरशान बन बैठे सरफरोश। बोलो, क्या इस बार भी हमारे साथ धोखा करोगे या जो कुछ तुमने गिरांचू के साथ तय किया है उस पर अमल करना चाहते हो? उसने मेरी जंग की तैयारियों की तरफ इशारा करते हुए बात जारी रखी, मगर यह निशानियां तो इस बात की मजहर है कि तुम हथियार नहीं डालना चाहते। मुझे तुम्हारे इस ख्याल से इत्तेफाक है शाह फरौंदा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते उसका हाथ अपनी शमशीर के कब्जे पर पहुंच गया, लेकिन गिरांचू ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए उसका हाथ रोक दिया। तुम इतने अहमक नहीं हो सकते सरफरोश कि हमारे साथ दोबारा धोखा करो। मैं तुम्हें दिखा चुका हूं कि इस सूरत में क्या होगा। योले हमारे साथ आई है और इस वक्त शाह फरौंदा के खैमे में मौजूद है। मेरा भी अंदाजा यही था गिरांचू, मैं तुम्हें किसी किस्म का धोखा नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कोई सौदेबाजी नहीं की थी और ना मैं खमरशानियों या अपने आप को धोखा देना पसंद करूंगा। अगर तुम जबरूत या खमरशान पर कब्जा करना चाहते हो तो उसे फतह कर लो। ये कहते हुए मैंने कनखियों से राशि की तरफ देखा। उसकी निगाहें मुझ पर मुर्तकिज थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत का लावा तैर रहा था, जिसने मेरी हड्डियों में सर्द सी लहर दौड़ा दी। तुमने मेरे साथ भी फरेब किया सरफरोश। हमारे माबैन जो बातें हुई थी वो भी झूठ साबित हुई हैं। वो गुस्से से बल खाकर बोली। मैंने उसे और गिरांचू को देखते हुए जवाब दिया, और तुमने भी मुझसे जो वादा किया था उस पर पूरी नहीं उतरी हो। उस पर गिरांचू ने कहका लगाते हुए कहा, मुझे कत्ल कर देगा। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था सरफरोश, और राशि तुम्हारी तरह अहमक नहीं है। ये अच्छी तरह जानती है कि इसका मफाद किससे वाबस्ता है।
تم نے خمرشانی کنیز کو مجھ پر ترجیح دی ہے سرفروش. جب گرانچو نے مجھے بتایا کہ تم یولے کو چاہتے تو مجھے یقین نہیں آیا. پھر میں نے خود یولے سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی تمہیں چاہتی ہے، اور اس جرم میں تم دونوں کو ایسی کربناک موت ملے گی کہ خود موت بھی اس سے پناہ مانگے گی. بس بس، باتیں بہت ہو چکی. گرانچو بولا، اگر تم نے میری تجویز کے مطابق ہتھیار نہ ڈالے تو ہم تمہیں شکست فاش دیں گے. تب پہلے یولے کو تمہارے سامنے اور تمہیں اس کے سامنے ایسے تشدد کو نشانہ بنایا جائے گا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر تم ہتھیار ڈال دو تو میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا. میرے بجائے راشی بولی، اگر یہ ہتھیار ڈال بھی دے تب بھی میں یولے کو نہیں بخشوں گی. سن لیا، تم ایسا وعدہ کرتے کیوں ہو جسے تم نبھا نہیں سکتے؟ میرا خیال تھا کہ ان باتوں کے دوران فرزینو ترغون فیکٹری پہنچ چکا ہوگا، جس کی چھت پر بھی میں نے منجبیقیں اور کمانیں نصب کروا دی تھی. ادھر گرانچو غالباً یہ سوچ رہا تھا کہ اب جبکہ پشکانی لشکر یہاں پہنچ گیا ہے تو مقناطیسی پردہ دوبارہ کیوں نہیں تانا گیا، سرخ آندھی اب تک کیوں نہیں چلی، آخر توانائی کا سلسلہ بحال کیوں نہیں کیا گیا. ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ شاہ فروندہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اسے لہراتے ہوئے بولا، آؤ ہم تم آپس میں لڑ کر جنگ کا فیصلہ کر لیں. اگر تم ہار گئے تو اقتدار ہمارے حوالے کر دینا، اگر میں ہار گیا تو ہم واپس چلے جائیں گے. میں نے بھی تلوار نکال لی. مجھے بخوشی شرط منظور ہے. راشی اور گرانچو جلدی سے ہمارے درمیان آ گئے. راشی اپنے باپ سے بولی، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو بابا؟ سرفروش تو یہی چاہتا ہے، یہ تمہیں قتل کر کے ہمیں برباد کر دے گا. تلوار نیام میں واپس ڈال لو اور میری بات سنو. قدرت نے مجھے بڑا اچھا موقع دیا تھا مگر وہ راشی اور گرانچو کی وجہ سے ختم ہو گیا. میں نے تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، تم جب چاہو مجھ سے مقابلے کی خواہش پوری کر سکتے ہو فروندہ. یہ کہہ کر میں واپسی کے لیے چل دیا. جاتے جاتے میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ تینوں بحث میں الجھے ہوئے تھے. میں سیدھا مینار کی طرف بڑھتا چلا گیا. اب جنگ ناگزیر تھی اور اس کا آغاز ہونے ہی والا تھا. میں نے مینار پر چڑھ کر فرزینوں کو اشارہ کیا تو بڑی بڑی کمانوں سے پشکانیوں کے خیموں پر آتشگیر تیر برسنے لگے. میں نے سوچا تھا کہ اگر اگلے خیموں میں آگ لگ گئی تو ہوا اسے دوسرے خیموں تک بآسانی پھیلا دے گی، مگر تیروں کی پہلی باڑ خیموں تک نہ پہنچ سکی. میں نے فرزینوں کو کمانے نشانے پر کرنے کا اشارہ کیا. اس بار تیر نشانے پر بیٹھے اور بہت سے خیموں میں آگ لگ گئی. اتنے میں نے دیکھا کہ راشی یولے کو فروندہ کے خیمے سے باہر لے آئی ہے. اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے. راشی اسے تماچے مار رہی تھی مگر یولے تماشوں کی بارش میں بھی سر بلند کی کھڑی رہی. پھر جلتے ہوئے خیموں کے دھوؤں نے اسے میری نگاہوں سے چھپا لیا. چند لمحوں بعد جب دھواں ہوا میں تحلیل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سپاہیوں نے یولے کو زمین پر گرا دیا ہے اور گرانچو 4 گھڑ سواروں کو بلا رہا ہے. اتنے میں مجھے اشنار مینار پر چڑھتی دکھائی دی. وہ میرے پاس آ رہی تھی. میں یولے کی طرف سے انجان سا بن گیا. اشنار اوپر آ کر میرے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ادھر دیکھنے لگی. یولے کے ہاتھ پاؤں الگ الگ گھوڑوں سے باندھ دیے گئے تھے اور ان گھوڑوں کا رخ متضاد سمتوں میں تھا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ گرانچو اتنی جلد بازی سے کام لے گا مگر وہ جوا کھیلنے پر تل گیا تھا. میرا خیال تھا کہ حالات بگڑتے دیکھ کر وہ یولے کے عوض مجھ سے سودے بازی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر یہ صورتحال میری سوچ کے بالکل برعکس تھی. وہ عورت کون ہے؟ کوئی کنیز دکھائی دیتی ہے. ہاں، اس کا نام یولے ہے شاید. میں نے لاپرواہی سے کہا. گوما نے مجھے بتایا تھا کہ اسے سزا کے طور پہ گرانچو کے پاس بھیجا گیا تھا. گوما اس کے ذریعے جاسوسی کرنا چاہتا تھا. شاید گرانچو کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے جاسوسی کی سزا دینا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس طرح ہم ڈر جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے. تو پھر وہ سزا پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہا؟ اشنار نے پوچھا. اسے کس بات کا انتظار ہے؟ یہ تو گرانچو ہی بہتر جانتا ہوگا، مجھے کیا معلوم. اب تم اپنے دستے میں واپس جاؤ اور یاد رکھو کہ تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا. میں نے درشتی سے کہا. اشنار نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا. اچھی بات ہے سرفروش، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب ہم توانائی کا سلسلہ بحال کر کے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں تو تم جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ خمرشانیوں کو ان درندوں سے کیوں قتل کروانا چاہتے ہو؟ میں اپنے احکام کی وضاحت کرنے کا عادی نہیں ہوں. جاؤ اور وہی کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے. وہ پیچوتاب کھاتی مینار سے اترنے لگی. میں نے سوچا اب نہ صرف مجھے اپنے عقب سے ہوشیار رہنا پڑے گا بلکہ میری زندگی اور اس جوئے کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ کہیں گوما اشنار کے دباؤ میں آ کر توانائی کا سلسلہ بحال نہ کر دے. میں نے ایک بار پھر پشکانی لشکر کی طرف دیکھا. اب شاہ فروندہ اپنے لشکر کو 2 صفوں میں ترتیب دے رہا تھا. ان کے بیشتر خیمے جل چکے تھے مگر انہیں اس کی پرواہ نہ تھی. شاید لشکریوں کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اب وہ خیموں میں نہیں بلکہ جبروت کے پختہ مکانات میں رہیں گے. میں نے فرزینوں کو دوسرا سگنل دیا. وہ ترغون فیکٹری کی چھت پر منجبیقوں کے پاس کھڑا تھا. اس نے میرا اشارہ پاتے ہی پیوا اور ترغون کے بنے ہوئے گولے پشکانی لشکر پر پھینکنے شروع کر دیے. ان گولوں نے بہت سے پشکانیوں کو گوشت کے لوتھڑوں میں بدل دیا مگر فروندہ نے اپنی صف بندی جاری رکھی. ایک گولا اس کے بہت قریب گرا مگر اس نے ذرا بھی توجہ نہ دی. وہ وحشی بلا شبہ بے حد بہادر تھا.
میں نے دیکھا کہ پشکانی لشکر کے پیچھے رتھ جوتے جا رہے ہیں. رتھوں کے پہیوں کے ساتھ لگے ہوئے خنجر دور سے چمک رہے تھے اور ان کی یہ چمک ہمارے غلام سپاہیوں کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے کافی تھی. مگر اس کے باوجود میں نے پشکانیوں کی مقدس تلوار نکالی اور اسے سر سے بلند کرتے ہوئے چلایا, بزدل پشکانیوں, ادھر دیکھو, یہ رہی تمہاری مقدس تلوار. تم میں ہمت ہے تو آؤ اور اسے چھین کر لے جاؤ. میری اس للکار نے جیسے شاہ فروندا اور اس کے لشکریوں کے تن بدن میں آگ لگا دی. وہ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے. میں نے فرزینوں کو اشارہ کیا. منجبیقوں نے گولے اور کمانوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور یوں یلغار کرتے پشکانیوں کے قدم رک گئے. ان میں سے بہت سے ڈھیر ہو گئے. اتنے میں شاہ فروندا کی آواز سنائی دی. وہ پشکانیوں کو واپس بلا رہا تھا. پشکانی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے. ان کی جگہ گرانچو کے وحشی سپاہی آگے بڑھنے لگے. وہ اپنے آدمی بچانا اور گرانچو کے وحشیوں کو جنگ کا ایندھن بنانا چاہتا تھا تاکہ جب ہم اپنا اسلحہ ختم کر بیٹھیں تو وہ آگے بڑھ کر ہمیں اپنی تلواروں اور نیزوں پر رکھ لے. میں نے بھی شاہ فروندا کی چال دہرائی. وحشی سپاہیوں کو آگے بڑھایا. ان کے پیچھے خواجہ سرا ماسٹر تھے. ان ماسٹروں کی راہ فرار مسدود کرنے کے لیے میں نے پنجروں والے مردوں کو ان کے پیچھے بھیج دیا. اشنار نے احتجاج کیا مگر میرا حکم رد کرنے کی جرات نہ کر سکی. میرے وحشی سپاہی گرانچو کے وحشی سپاہیوں سے ٹکرا گئے. خواجہ سرا ماسٹر بھاگتے لگے تو پنجرے والے مردوں نے ان پر کوڑے برسانے شروع کر دیے. خواجہ سرا نے اپنا غصہ سپاہیوں پر نکالا اور وہ اپنا غصہ گرانچو کے سپاہیوں پر اتارنے لگے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گرانچو کے سپاہی میدان سے بھاگ گئے. جنگ کا پہلا پانسا میرے حق میں پڑا. میں نے نعرہ لگایا تو عورتوں کی فوج نے بھی جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے. مگر میں نے دیکھا کہ اشنار کا چہرہ راکھ ہو رہا ہے. میں نے میدان جنگ پر نظر ڈالی. گرانچو کے سپاہی پسپا ہو چکے تھے. میں نے اپنے بچے کچے سپاہیوں کو واپس بلا لیا تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور چلایا, بزدل پشکانیوں, تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. یہ سنتے شاہ فروندا نے تلوار لہرا کر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا تو وہ نقاروں کے تیز تھاپ کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. لیکن ان کا رخ اس طرف نہیں تھا جہاں وحشی غلام ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. وہ ان سے قدرے ہٹ کر آگے بڑھ رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا قدرت میرا ساتھ دے رہی ہے, کیونکہ وہ اس حصے کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے جدھر میں نے ناکہ بندی کے لیے ترغون کی شفاف رسیوں سے راستہ بند کر رکھا تھا اور زمین میں نوکدار کھوٹے گاڑ دیے تھے. پشکانی نقاروں کی پرجوش تال پر اندھا دھند آگے بڑھے تو رسیوں سے ٹکرا کر کھوٹوں سے زخمی ہونے لگے. اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے مگر ان کی پیش قدمی میں فرق نہ آیا. ایک کے پیچھے دوسری صف آگے بڑھتی رہی. میں نے دیکھا کہ شاہ فروندا گرچہ زخمی ہو چکا ہے مگر ان کو جوش دلانے کے لیے خود بھی لاشوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. میرا جی چاہا کہ میدان میں کود کر اس سے دو ہاتھ کروں. مجھے یقین تھا کہ میں اسے تحقیق کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا اور جب اس کے وحشی لشکری اپنے بادشاہ کا سر مقدس نیزے کی نوک پر بلند دیکھیں گے تو ہتھیار ڈال دیں گے. مگر اتنے میں میری نگاہ رتھوں پر جا پڑی جنہیں سفارہ کیا جا رہا تھا اور ان کی صف آرائی راشی کر رہی تھی. اب مینار سے اترنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا تھا. میں رتھوں پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ انہیں کس رخ سے یا کدھر کو آگے بڑھایا جاتا ہے. این اسی وقت مجھے اشنار کا پیغام ملا کہ وہ پشکانیوں پر حملہ کر دے. میں نے پہلے تو انکار کر دیا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا, بشرطے کہ اس حملے میں خواتین کا دستہ شامل نہ ہو. اس بات سے میرا مقصد یہ تھا کہ بچے کھچے مردوں کے ساتھ اول تو وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گی اور اگر اس نے حملہ کر دیا تو بھی باقی ماندہ پنجروں والے مرد ختم ہو جائیں گے. تب اسے افزائش نسل کے لیے تندرست و توانا مردوں کی اہمیت کا احساس ہوگا اور وہ سارے پشکانی کو ختم کرنے کے خیال سے دستکش ہو جائے گی. میں نے دیکھا اب بھی پشکانیوں کی 4 صفیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اتنے میں اشنار بچے کچے مردوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑی. میں اسے اتنا احمق نہیں سمجھتا تھا کہ وہ خود میدان جنگ میں کود جائے گی مگر وہ شاید اپنی دھاک بٹھانا چاہتی تھی یا پھر یہ چاہتی تھی کہ مجھے ختم کرنے کے بعد کوئی اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہ کر سکے. شاہ فروندا کے خونخوار لشکری اشنار کے ساتھیوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے مگر انہوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا کیونکہ اشنار ان کے ساتھ تھی. اتنے میں شاہ فروندا اشنار کی طرف لپکا. اشنار کے لیے فرار کی کوئی صورت نہ تھی اس لیے وہ اس سے مقابلے پر ڈٹ گئی اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ فروندا پر حملے میں پہل بھی اسی نے کی. فروندا نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روکی تو میں صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے مینار سے کود گیا. اگرچہ میں اندھا دھند اس طرف بھاگ رہا تھا اور راستے میں متعدد رکاوٹیں تھی مگر میری نگاہیں اشنار اور شاہ فروندا پر مرتکز رہیں. میں نے دیکھا کہ فروندا نے اپنی تلوار پر ذرا سا دباؤ ڈال کر اشنار کی تلوار کو دور پھینک دیا. اب وہ خالی ہاتھ تھی مگر اس نے عقل مندی یہ کی کہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور اس کے 2 ساتھی میدان میں آ گئے. ابھی میں ان سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھا کہ فروندا نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا اور اندھا دھند اشنار کی طرف لپکا مگر بیچ میں بڑے پشکانی سے ٹکرا گیا جسے کمان سے پھینکے جانے والے بھالے نے مار گرایا تھا اور بھالا ابھی تک اس کے سینے میں پیوست تھا. فروندا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے ہی سپاہی پر تلوار سے ضرب لگا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اشنار کی طرف لپکا. شاہ فروندا نے وحشیانہ نعرہ لگایا اور تلوار سر سے بلند کر لی تاکہ ایک ہی وار میں اشنار کے 2 ٹکڑے کر دے.
لیکن اتنے میں وہاں پہنچ گیا اور میری تلوار شاہ فروندا کی تلوار سے ٹکرا گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اشنار سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر میرے اور شاہ فروندا کے درمیان مقابلہ ہونے لگا۔ وہ پینترے بدل بدل کر مجھ پر وار کر رہا تھا اور میرے لیے اس پر وار کرنا تک ہو جا اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنے میں چند پشکانے سپاہی بھی وہاں اپنے بادشاہ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اشنار وہاں سے جا چکی تھی، اس کے پنجروں والے سارے مرد مر چکے تھے اور فرزینوں منجبیقوں سے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح میں خود بھی ان کی زد میں آ کر ہلاک ہو سکتا تھا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ سے بھی کام لوں، ہرچند کہ میں بری طرح گھر چکا تھا، مگر میرے ہاتھ اور پیر الگ الگ اپنا کام دکھا رہے تھے۔ اتنے میں عورتوں کی فوج کا ایک دستہ پرجوش نعرے لگاتا ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ شاید اشنار کی کارستانی تھی۔ میں ابھی انہیں جنگ کا ایندھن نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر اشنار کی حماقت نے انہیں میدان جنگ میں دھکیل دیا۔ پشکانوں نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت عورتیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اس لیے وہ ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان عورتوں نے بھی ایسے وجی جوان نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ بھی لڑنا بھول گئی اور وہ ہماری طرف سے غافل ہو گئے۔ اتنے میں شاہ فروندا نے مجھ پر وار کرتے ہوئے کہا، آج میری تلوار تمہارا خون چاٹ کر ہی رہے گی دھوکے باز۔ شکست تمہارا مقدر بن چکی فروندا، اور یہ شکست بھی تمہیں عورتوں کے ہاتھوں نصیب ہوگی۔ میری یہ بات دراصل ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ جو ہی عورتوں نے یہ الفاظ سنے وہ فروندا کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑی، ان کا صفائی کرنے لگی۔ شاہ فروندا کی توجہ ادھر ہوئی تو میری تلوار نے اس کا بازو زخمی کر دیا۔ فروندا کے منہ سے ہیبتناک چیخ نکلی، مگر اس نے تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کر لی۔ وہ ایک ماہر شمشیر زن ضرور تھا، لیکن ایک طرف تو وہ زخمی ہو چکا تھا، دوسری طرف اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ جیسی کارکردگی نہیں دکھا سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے زخموں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ نڈھال ہو کر گرا تو میری آخری ضرب نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ میں نے فوراً اس کا سر قریب پڑے نیزے پر بلند کیا اور نعرہ لگایا، ادھر دیکھو پشکانیوں، دیکھو کہ میں نے تمہارے بادشاہ کا کیا حشر کیا ہے۔ پشکانیوں نے جب شاہ فروندا کا بریدہ سر میرے نیزے کی نوک پر بلند دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ تیزی سے پسپا ہونے لگے، جبکہ باقی ماندہ عورتوں کی فوج بھی نعرے لگاتی میدان میں آ گئی۔ میں نے اب تک گرانچو اور یولے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، دراصل مجھے ان کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب جو میں نے ادھر دیکھا تو نہ وہاں گرانچو تھا اور نہ ہی یولے، البتہ مجھے جلے ہوئے خیموں کے عقب میں ایک رتھ پر راشی ضرور دکھائی دی۔ میں نے پوری آواز کے ساتھ چلا کر اسے مخاطب کیا، راشی ادھر دیکھو، تمہارا سر بریدہ باپ تمہیں بلا رہا ہے۔ راشی نے میری طرف یا اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کمر سے بندھا ہوا کرنا اپنے لبوں سے لگایا اور اسے پھونکنے لگی۔ کرنے کی آواز کے ساتھ ہی سارے رتھ ایک قوس کی صورت میدان میں بڑھنے لگے۔ ہر رتھ پر ایک رتھ بان اور ایک تیر انداز سوار تھا اور ہر رتھ کو دو دو گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے راشی اپنے باپ کا بریدہ سر دیکھ کر پاگل ہو گئی ہو۔ وہ بڑے زوروں سے کرنا پھونکے جا رہی تھی، جس کے ساتھ ساتھ رتھوں کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر میدان میں عورتوں کی ساری فوج بھاگتے ہوئے پشکانیوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہر طرف ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ رتھ بان جوش میں گھوڑوں پر کوڑے برسا رہے تھے، انہیں یہ احساس تک نہیں ہو رہا تھا کہ خود ان کے اپنے لشکری رتھوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو چیختے ہوئے عورتوں کو حکم دیا، بھاگو، محفوظ مقام کی طرف بھاگو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ خدا کا شکر ہے کہ عورتوں کی فوج اشنار کی کمان میں ہونے کے باوجود اس کی طرح ضدی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں مجھ پر اندھا اعتماد ہے۔ میں نے ہر کارے سے اطلاع ملتے ہی رتھوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک خندق کھدوا لی تھی، اور یہ خندق پیوا کے خشک پودوں سے اس طرح پاٹ دی گئی تھی کہ بظاہر میدان کا حصہ نظر آتی تھی۔ عورتیں اس محفوظ مقام کی طرف بھاگی تو راشی نے رتھوں کو اسی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں اس کے لیے پہلے سے ہی جال بچھا دیا گیا ہے۔ رتھ بان گھوڑوں پر چابک برساتے ہوئے ادھر آئے تو بیشتر رتھ خندق میں گر پڑے اور وہ تباہ ہو گئے۔ اوپر سے عورتوں کی فوج نے ان پر نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ راشی نے اپنے رتھ بان کو دھکا دے کر خود باگے سنبھال لی اور رتھ کا رخ میری طرف موڑ دیا، مگر اس وقت تک وہ تیروں سے زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں نیزہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ تلوار والے ہاتھ سے گھوڑوں کی باگیں بھی تھامے ہوئے تھی۔ جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے فروندا کا سر اس کی طرف اچھالا، وہ جھکائی دے کر بچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر نیزے سے وار کیا، جس نے میرا بایاں بازو زخمی کر دیا، مگر یہ زخم کاری نہیں تھا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے دوسرا رتھ گزرا تو میں لپک کر اس پر سوار ہو گیا۔ تیر انداز نے مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے کمان پھینک دی اور رتھ سے کود گیا۔ رتھ بان کو میں نے اٹھا کر نیچے پھینکا اور گھوڑوں کی راسیں سنبھال لی۔ راشی اپنا رتھ موڑ کر میرے رتھ کے قریب لے آئی تھی اور اب پہلو سے رتھ ٹکرا کر میرے رتھ کو الٹنے کی کوشش کری تھی۔ میرے رتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جبکہ اس کے رتھ میں 4 گھوڑے جتے تھے۔ میں اپنے رتھ کو گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ پر نیزے سے حملہ آور ہو جاتی۔ میں اپنے آپ کو نیزے کی زد سے بچاتا تو میرا رتھ بے قابو ہونے لگتا۔ یہ صورتحال کافی دیر تک جاری رہی۔
ایک بار راشی نے نیزے سے مجھ پر وار کیا تو میں اس کا نیزہ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. میں نے نیزہ زور سے کھینچا تو اس نے نیزہ چھوڑ دیا اور میں رت سے گرتے گرتے بچا. عین اسی وقت اس نے خنجر تولا اور مجھ پر پھینکنے ہی والی تھی کہ اس کی پشت میں ایک بھالا پیوست ہو گیا. وہ لڑکھڑا کر رت سے گر پڑی. میں سنبھلا اور اس کے 4 گھوڑوں والے رت پر کود گیا، لیکن وہ میرے کودنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھی. میں نے بے لگام گھوڑوں کی راستے سنبھالی اور رت روک لیا. اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک اور رت رکنے کی آواز آئی. میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا. اس رت میں پشکانیوں کے بجائے اشنار اور ایک خواجہ سرا سوار تھا. تم نے مجھے فروندا کے ہاتھوں مرنے سے بچایا تھا سرفروش. میں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا. راشی کو بھالا میں نے مارا تھا، اور اگر میں اسے وقت پر نہ مارتی تو اس وقت تک تم مر چکے ہوتے. میں تمہارا شکر گزار ہوں اشنار. شکر گزار تو میں بھی ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم نے پشکانیوں پر فتح پائی ہے. ہم نے بہت سے پشکانیوں کو پکڑ لیا ہے. ہم ہر خاتون کے لیے ایک ایک پشکانی رکھ کر باقی سب کو ٹھکانے لگا دیں گے. یہ باتیں قبل از وقت ہیں، بعد میں اطمینان سے فیصلہ کر لینا. تم بہت تھک گئے ہو سرفروش دیوتا. پھر وہ خواجہ سرا سے بولی، دیوتا کو فتح کا جام پلا اور میں دی. خواجہ سرا نے سراہی سے جام بھر کر میری طرف بڑھا دیا. فتح کا جام پہلے تم پیو اشنار. نہیں، میں تمہارے بعد پیوں گی. پہلا حق تمہارا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. مجھے اچانک گوما کی باتیں یاد آ گئی. اس نے کہا تھا کہ اشنار پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ اوپر سے کچھ دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہوتی ہے. خود مجھے بھی اس کا تجربہ ہو چکا تھا. اس لیے میں نے خواجہ سرا سے کہا، یہ قمرشان کے عوام کی فتح ہے، اس لیے پہلا جام یہ خواجہ سرا پیے گا. یہ سنتے خواجہ سرا بے ساختہ بول اٹھا، نہیں نہیں دیوتا، میں زہر نہیں پیوں گا. یہ کہہ کر اس نے سراہی پھینک دی اور رت سے کود کر بھاگ کھڑا ہوا. میں نے قہقہا لگایا اور جام راشی کی لاش پر انڈیلتے ہوئے بولا، تمہیں فتح مبارک ہو اشنار. میں گرانچو کی تلاش میں جا رہا ہوں. گرانچو کی یا اس کنیز کی تلاش میں؟ میں خوب سمجھتی ہوں سرفروش. تمہارا جو چی چاہے سمجھتی رہو. میں نے گھوڑوں کی باغیں سنبھال لی. وہ اب تازہ دم ہو چکے تھے. میں رت دوڑاتا ہوا سوختہ خیموں کے قریب پہنچا. شاہ فروندا کا خیمہ خالی تھا. میں نے زخمی پشکانے سے پوچھا، گرانچو کہاں ہے؟ وہ کنیز کو اپنے رت میں بٹھا کر فرار ہو گیا دیوتا. کس طرف گیا ہے وہ؟ ادھر. اس نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا. میں نے رت اسی طرف موڑ لیا. آگے جا کر یہ راستہ تنگ ہوتا گیا. اس کے دونوں جانب پیوا کے کھیت تھے. میں نے دیکھا کہ میدان جنگ سے فرار ہونے والے کچھ پشکانی گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر پیوا کے کھیتوں میں روپوش ہو رہے تھے. وہ شاید گرگوش کی طرف واپس جا رہے تھے. مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا. میرا رت نہ جانے کب تک دوڑتا رہا. اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے طوفانوں کے دروازے کھول دیے ہوں. ہوا کے ایک بے حد تیز تھپیڑے نے مجھے رت سے نیچے گرا دیا. غنیمت ہے کہ میں پیٹ کے بل گرا تھا. اگر میں سر کے بل گرتا تو یقیناً میری کھوپڑی ٹوٹ جاتی. میرے رت کو بھی شدید جھٹکا لگا اور وہ الٹتے الٹتے بچا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے دور افق پر دھوئیں کا ایک بہت بڑا درخت نما بادل نظر آیا جو ہر لمحے بلند ہوتا جا رہا تھا. میں دوبارہ رت پر سوار ہوا اور اپنے سفر پر گامزن ہو گیا. پیوا کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے کہ اچانک مجھے دور ایک رت دکھائی دیا. اس رت کے ساتھ یولے بھی کھڑی تھی. جب میرا رت قریب پہنچا تو مجھے اس میں لیٹا ہوا گرانچو بھی نظر آ گیا. میں نے اپنا رت اس کے پیچھے روک لیا اور اتر کر یولے کے قریب پہنچا. ہر چند کے یولے بڑے کرب، بڑے عذاب اور بے پناہ قوتوں سے گزری تھی، مگر اس وقت مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جو مطمئن مسکراہٹ اتری، اس نے یولے کو ایسا ملکوتی حسن بخش دیا جس کی یاد آج بھی میرے دل میں گلاب سے کھلا دیتی ہے. وہ اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے دیوتا. اور میرا دل بھی یہ گواہی دیا کرتا تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گی اور میں اس بدبخت خواجہ سرا سے تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بدلہ لے کر رہوں گا. لیکن اب آپ ایسا نہیں کر سکیں گے دیوتا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ گرانچو مر چکا ہے. مر چکا ہے؟ کس نے مارا اسے؟ اس نے خودکشی کی ہے. پر کیوں؟ کیونکہ جبروت تباہ ہو چکا ہے. اس کی جوہری توانائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی گرانچو کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں. تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ جبروت کی توانائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے؟ مجھے گرانچو نے بتایا تھا دیوتا. ہمارے رتھ کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا. پھر اس نے شمال سے دھوئیں کو اٹھتے دیکھ کر کہا کہ سرفروش واقعی دیوتا ہے. اس نے جوہری توانائی ختم کر دی ہے. اب میرے سارے خواب مر گئے ہیں، اس لیے میں بھی مر جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے ایک سنہری گولی نکالی اور اسے کھا کر مر گیا. آپ نے توانائی کیوں ختم کر دی دیوتا؟ توانائی میں نے نہیں، گوما نے ختم کی ہوگی. وہ جبروت اور خمرشان کو نئی زندگی دینا چاہتا تھا، وہ زندگی جو فطری ہے. وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ سائنس کا ارتقاء اور اس کی عطا کردہ آسائشیں انسان کو فطرت سے، مذہب سے اور خدا سے دور کر دیتی ہیں. پھر وہ انسان نہیں رہتا بلکہ مشین بن جاتا ہے. اس لیے سائنسی ارتقاء ختم ہو جانا چاہیے تاکہ انسان خدا کی طرف لوٹ سکے. مگر وہ کہتا تھا کہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے اور اسے بوڑھا خپتی سمجھتے ہیں. اب کیا ہوگا دیوتا؟ خمرشان کے انسان نئی زندگی سے آشنا ہوں گے. انہیں محنت تو ضرور کرنا پڑے گی مگر وہ خدا سے قریب ہو جائیں گے. آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی دیوتا.
مجھے دیوتا مت کہو یولے، میں انسان ہوں اور انسان ہی رہنا چاہتا ہوں، آؤ چلے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہم 4 گھوڑوں والے رتھ کی طرف بڑھ گئے، لیکن اسی لمحے عقب سے خونخوار قہقہا سنائی دیا۔ ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے چونک کر پلٹتے ہوئے آواز کی طرف دیکھا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسوں کی آمد و رفت اچانک ہی رک گئی ہو۔ دوسرے رتھ سے گرانچو کی لاش آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی۔ لاش کے قہقہے بے حد خوفناک تھے۔ یولے مارے خوف کے مجھ سے چمٹ گئی۔ خود میرا جسم بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹوں کا شکار ہو گیا۔